नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की बंदगी और गुलामी की लाज़मी शर्त इखलास है, और इस बात की ताकीद कुरान मजीद ने भी बार बार की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है और इसकी ताकीद फरमाई है। कुरान ने तो कहा ही है कि याबुदून अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह की बंदगी करते हैं अपने दीन को सिर्फ उसके लिए खालिस करते हैं। इखलास के दो पहलू हैं जिनको सामने रखना जरूरी है। पहला पहलू तो यह है कि जिंदगी के हिस्से और बखरे नहीं किए जा सकते, कि एक हिस्सा या कुछ हिस्से अल्लाह और उसकी मर्जी और खुशनुदी के लिए हों और कुछ और हिस्से जो हों वो किसी और की मर्जी और खुशनुदी के लिए हों। और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के हसूल और उसकी खुशनुदी की खातिर होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि जिंदगी के हिस्से बखरे नहीं किए जा सकते, तो इसके माने अमली जिंदगी भी है, लेकिन अमली जिंदगी से बढ़कर दिल की जिंदगी है। इसलिए कि अमल की जिंदगी में तो आदमी काम तो बहुत सारे करता है, लेकिन उन सब का रुख और मकसूद जो है वो एक ही रहना चाहिए। और दिल में भी दूसरी मोहब्बतें और दूसरी वफादारियां हो सकती हैं जिनकी अल्लाह ताला ने खुद इजाजत दी है, लेकिन ये कि पूरे के पूरे दिल पर जो वफादारी और जो मोहब्बत गालिब होनी चाहिए वो अल्लाह की मोहब्बत है। और इसलिए सिर्फ उसी की खुशनुदी की तलाश और उसी की रजा की तलाश होनी चाहिए। जिहाद हो या इन्फाक हो या अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक हो या अपने साथियों के साथ ताल्लुक हो, हर चीज में अल्लाह ताला ने इसी की ताकीद फरमाई है कि ये सारा काम इसीलिए हो। चुनाचे जो लोग के दूसरों के लिए खर्च करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके बारे में भी यही कहा गया है कि हम तुमसे इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, कोई बदला नहीं चाहते, कोई शुक्रिया नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमको अल्लाह ताला से अपना बदला और जज़ा मतलूब है। जो आदमी अल्लाह की राह में माल देता है, उसके कुरान ने तारीफ इस तरह की है कि माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। कोई इसके ऊपर किसी का एहसान नहीं है जो उतारना चाहता है, न किसी पर वो एहसान धरना चाहता है, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह की रजा जो है वो हासिल करना चाहता है। तो ये चीज हर पहलू से है। जिहाद के साथ जो फी सबीलिल्लाह की कैद है, और जिहाद में हमारी सारी जद्दोजहद शामिल है, उसमें भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि जो गुस्से में आके लड़ा और हमियत में आके लड़ा और असबियत में आके लड़ा और कौम की खातिर लड़ा, किसी खातिर भी लड़ा, तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है, बल्कि जिहाद फी सबीलिल्लाह सिर्फ वो है कि जो अला कलिमतुल्लाह के लिए हो, इसके अलावा कोई जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं। तो फी सबीलिल्लाह की कैद सिर्फ ये नहीं जाहिर करती कि अल्लाह के दीन के लिए हम काम कर रहे हैं इसलिए फी सबीलिल्लाह हो गया, बल्कि उसके साथ ये कि नियत भी जो है वो सिर्फ ये होनी चाहिए कि अल्लाह के दीन ही की नियत है। इसके अलावा कोई और अगर जज्बात आकर शामिल हो जाए तो वहीं से जो है वो खोट उसके अंदर पैदा हो सकता है। ये इखलास ही दरअसल अल्लाह ताला को मतलूब है, और जो लोग जिंदगी के दिल के तवज्जो के हिस्से बखरे करते हैं वही राय हक में आमतौर से सुस्त भी पड़ते हैं और इसको छोड़कर भी बाद में भाग जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस बात की बड़ी वजाहत के साथ
ہم کو تعلیم دی ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے حصے بکھرے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آدھے اور پونے پر راضی نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آدھی زندگی تو اللہ کو دے دی تو وہ اس آدھی کو قبول کرے گا، تو یہ بات نہیں ہے. گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ تو معاف کرے گا، لیکن عزم اور ارادہ اور نیت اور توجہ پوری کی پوری وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ الانعام میں دی گئی ہے کہ بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کہتے ہیں گوشت کا اتنا حصہ تو اللہ کے لیے ہے، جس کو کہ وہ رب اعلیٰ مانتے تھے، اور اتنا حصہ جو ہے یہ ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے، اس کے لیے ہے اور اس کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہ اللہ کے لیے لگاتے ہیں وہ بھی ان کے معبودوں کو پہنچتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا. اسی مثال کو اگر آپ وسیع کریں، منطبق کریں، تو یہی حال پوری زندگی کا ہے کہ جو آدمی زندگی کے حصے بکھرے کرے کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ حصہ میرے دنیا کمانے کے لیے ہے، اور یہ حصہ دوسرے کاموں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی قبول نہیں فرماتا جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا. یہاں پر پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کمانا، خاندان کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ سارے کام منع نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے کام اسی ایک مقصد کے تحت ہونے چاہیے اور اسی ایک نیت سے ہونے چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور چاہتا ہے، اور یہی دراصل پوری زندگی اس کو دینے کے معنی. نیت میں جہاں پر ایک کھوٹ پیدا ہو تو اس کو تو حدیث میں شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا، یعنی ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے کہ آدمی نے کسی اور کی خاطر بھی اس کام کو کیا. تو سب سے بڑھ کر آپ کو اس بات کی خود بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ وہ جو کام بھی کریں، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بظاہر دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، وہ اللہ کے لیے. اور جو کام بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ بظاہر کتنا ہی دینی کام ہو، اس کا کوئی اجر و برکت نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نماز پڑھیں اور اس لیے پڑھیں کہ دوسرے دیکھیں یا آپ کو دیندار کہیں، تو یہ نماز دنیاوی کام بن کر رہ جائے. اور اگر آپ نعرے لگائیں اور پوسٹر لگائیں اور یہ سمجھ کے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہے، فوری طور پر یہ احساس دل میں موجود ہو، تو یہ کام بھی ایک بڑا دینی اور عبادت کا کام ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس نیت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بہت سارے کام جن کو لوگ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ سیاسی کام ہے، اس سے اب تربیت نہیں ہو رہی، تزکیہ نہیں ہو رہا، ان سب سے تربیت اور تزکیہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ تربیت اور تزکیہ کوئی ایک مخصوص کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی 24 گھنٹے میں اس کو جو کچھ پیش آئے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہو وہ اس سے اپنی تربیت کر سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے، اگر وہ اس کو صحیح طور پر استعمال کرے. اور نہ کرے تو نماز و ذکر جیسی چیزیں بھی بیکار جا سکتی ہیں. تو تحریک کی اور اجتماعی زندگی کے اندر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کام کوئی بھی آدمی کر رہا ہو، اور دفتر میں جھاڑو لگانا ہو یا دفتر صاف کرنا ہو یا سرکولر لکھنا ہو، اگر آدمی نے اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کر لیا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، تو اس کے بعد پھر وہی چیز جو ہے وہ اس کی تربیت اور تزکیے کا موجب بنے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اس کو قبول فرمائے گا، اس کے واسطے سے اس کے دل کے اندر پھر وہ اپنی محبت اور استعداد پیدا کرے گا، دل کے اندر قوت پیدا کرے گا. اور وہی نقطۂ آغاز جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ قلب ہے، اس کی تندرستی اور صحت جو ہے اس کا اہتمام ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آدمی پوری زندگی دین کے لیے اور راہ حق میں گزارتا ہے، لیکن دل کے اندر کہیں کھوٹ ہوتا ہے. اور یہ دل کا کھوٹ ہے جو کسی مرحلے پر جا کر ظاہر بھی ہو جاتا ہے. ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال اس کا دیکھنے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک لمبے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہم تھک گئے اور دوسرے لوگوں نے اپنی دنیا بنا لی، ہم تو کچھ نہیں بنا سکے. اب یہ بالکل ممکن ہے تحریک میں بعض لوگ ایسے خراب ہوں کہ جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے تحریک کے واسطے سے، لیکن جس فرد نے اپنے آپ کو صرف اللہ کی خاطر تحریک کے سپرد کیا ہے، اس کو اس سے کیا بحث کہ دوسرے نے کیا کمایا اور کیا نہیں کمایا. اس کو تو اس سے بحث کہ میں نے کیا کمایا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جا رہا ہوں. اور یہ بات ایک نہیں بلکہ اس کے بہت سارے واقعات سامنے آئیں گے.
کسی عہدہ پر منتخب نہیں ہو سکے تو ایک قسم کی دل کے اندر رنجیدگی پیدا ہوئی، بیزاری پیدا ہوئی، سردی پیدا ہوئی اور بالآخر کام چھوٹنا شروع ہو گیا۔ یہ ایسے بھی مثالیں زندگی کے اندر مل جائیں گی۔ یہ بھی دراصل اس کی جڑ اگر آپ تلاش کریں گے تو جا کر وہیں نکلے گی کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور چیز بھی مطلوب تھی۔ تعریف سے خوشی ہونا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اور اس حد تک بھی اپنی نیت کے احتساب میں اور جائزے میں نہیں آدمی آگے بڑھ سکتا کہ جو فطری جذبات ہیں، فطری خواہشات ہیں، فطری چیزیں انسان کی طبیعت میں، آدمی ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دے۔ رات حضور نے بھی تعریف فرمائی ہے اپنے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ان لوگوں کی جنہوں نے کہ اچھے کام کیے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم نے اللہ کی نیت سے کام کو شروع کیا تھا اور اسی کی نیت سے جاری رکھو، اور تمہیں اس بات کا ثواب بھی ملے گا کہ کوئی دوسرے نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا وہ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضور نے ایک طرف تو بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے روکا کہ نیت کے اندر کہیں بھی اللہ کے علاوہ اور اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو، لیکن اس کو آپ اس حد تک نہیں لے گئے کہ آدمی اتنی باریک بینی کرنا شروع کرے کہ اپنے سے مایوس ہو جائے، اور مایوسی وہ چیز ہے جس سے ہر جگہ بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے آدمی کام شروع کرے، اس سے دعا کرے کہ اس کو اپنے لیے خالص کر لے۔ بیچ میں اگر کچھ اور جذبات شامل ہو جائیں، اگر یہ احساس رہے کہ یہ غلط جذبات ہیں، تو پھر جذبات، وسوسے، خیالات تو آدمی کے بس میں نہیں ہے، ان سے وہ استغفار کر لے۔ جب کام ختم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ وہ اس کو اپنے لیے خالص کرے اور قبول کر لے، بس اس کے بعد کام میں لگا رہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اگر آدمی نیت کے اندر کبھی دوسرے خیالات پائے، دوسرے مقاصد پائے، تو وہ اس کام کو چھوڑنے کی فکر کرے۔ کام چھوڑنا تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا، بس اس بات کی کوشش میں اگر وہ لگا رہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے اور کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کا انعام حاصل کرنے کے لیے بالکل کافی۔ اب کوئی اگر تنقید کرے، کوئی نقص بتائے، کوئی خرابی بتائے، تو دو درجات ہو سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی خوش ہو کے اس کو قبول کرے کہ اس نے میری اصلاح کی، اور یہ بھی بعض لوگ اس کیفیت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ان کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن پھر جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک انسانی، فطری انسانی چیز ہے کہ کوئی اس کو برا کہے، تنقید کرے، تو دل کے اندر تھوڑا سا انقباض تو محسوس ہوتا ہے۔ تو انقباض اگر دل کے اندر پیدا ہو، کچھ برا لگے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا میرے خیال میں۔ لیکن اگر آدمی ناراض ہو جائے، پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع کرے، اور جس نے تنقید کی ہے پھر اس کی خرابیاں تلاش کرنا شروع کرے، ایسے تم نے بھی تو ایسا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے اس کو دشمنی پال لے، تو یہ باتیں پھر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اور انسانوں کی خوشی اور انسانوں کی ناخوشی اور ان کی تعریف اور ان کی تنقید جو ہے وہ معیار بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا، یہی دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے حضور نے فرمایا ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارے لیے کافی ہوگا، اور یہ چیز نہ ہو کہ بہت زبردست محنت بھی ہوگی تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اس معاملے میں اپنے دل کا جائزہ اور اپنی نیت کا جائزہ بہت ضروری ہے، اور عمل سے ہمیشہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع آپ کس مقام پہ جا رہے ہیں، اور جہاں بھی یہ محسوس کریں کہ جو ہم نے مقصد زندگی قرار دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سارے اپنے وقت کو اور کیریئر کو، ہر چیز کو لگایا ہے، اب وہی چیز بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی مثالیں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں نظر آئی ہیں۔ تو وہاں پر پھر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بظاہر کتنی ہی تربیت گاہیں ہوں اور اس میں تہجد کی نمازیں ہوں، اور کتنا ہی رونا دھونا ہو، کتنے ہی عزائم ہوں، لیکن دل کے اندر وہ دوسرے مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد جب زندگی کے دوسرے مرحلے آتے ہیں تو وہ آ کر زندگی پر غلبہ کر لیتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کا جو مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ کریکس جو کہ اندر ہوتے ہیں پھر یہ باہر کی زندگی کے اندر شگاف بنتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر عمارت اٹھے جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی بے شمار ملیں گی کہ جو نوجوانی کی زندگی میں بڑے سرگرم اور بڑے باعمل اور بڑے دین کے لیے والہانہ جذبات کا اظہار کرنے والے لوگ تھے، جہاں دنیا آئی، کیریئر آیا، کوئی اور چیز آئی، وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس سب میں اگر آپ تلاش کریں گے تو میرے خیال میں جو اصل چیز ہے
وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کی طلب شامل رہی یا تھی، یا اللہ کی رضا کی طلب اتنی غالب نہیں تھی، اتنی خالص نہیں تھی کہ جب دوسری چیزیں اپنے کشش کا پورا سامان لے کر آئیں تو وہ اس کو مزاحمت کر سکتی، رزسٹ کر سکتی اور اس کے اوپر غالب آ سکتی۔ اس لیے رائے حق میں بھی اور دین کے ہر کام کو قبول کرنے کے لیے بھی اور ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے سامنے رہے۔ احادیث میں بہت ہی مؤثر انداز میں مختلف طریقے سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ صرف اس بات کی فکر کریں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو۔ بہت مشہور حدیث تو وہ ہے جو آپ نے یقیناً اپنی تربیت گاہوں میں پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور میں 3 آدمی لائے جائیں گے۔ ایک جو ہے وہ قرآن کا عالم اور پڑھنے والا ہوگا، دوسرا آدمی جو ہے وہ جس نے بہت زبردست مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور شہید ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے جو کہ قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا اس سے کہے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، قرأت سکھائی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا میں رات دن قرآن پڑھتا رہا اور اس کو سکھاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صرف اس لیے کہا کہ تجھ کو لوگ قرآن کا عالم کہیں اور وہ جو تجھ کو کہا جا چکا، تو اجر تجھ کو مل چکا، اور اس کے بعد اس کو سر کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار آدمی آئے گا، اس سے پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کو کیا ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دن رات دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ وہ کہے گا اس لیے کیا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، لوگ کہیں کیسا انداتا آدمی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے، اور یہ تجھ کو قتیل یہ کہا جا چکا، اور اب تجھے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مجاہد اور شہید سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا میں رات دن تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ اپنی جان میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ وہ کہے گا تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیسا بہادر ہے اور کیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور یہ تجھ کو کہا جا چکا، اور اب یہاں پر تیرا اور کوئی اجر ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم ہمیشہ سامنے رکھیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، اس سے بے نیاز ہو کر کام کرنا چاہیے۔ تقریر کی تعریف ہو جائے، دل خوش ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس تعریف سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں جب تک کہ وہ تقریر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہو، اور اگر تنقیص ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو وہ پوری محفوظ ہو گئی۔ تو ہر کام میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کا مقام کیا ہوگا، اور پھر اسی کے لیے اگر کام کیا جائے تو پھر کام کے اندر بھی رنگ پیدا ہوگا، برکت پیدا ہوگی، اور اس سے اس کی قبولیت بھی ممکن ہوگی۔ اخلاص کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو، اس لیے کہ سب سے اچھا نعم المولا و نعم الوکیل، سب سے اچھا آقا بھی وہی ہے اور سب سے اچھا وکیل بھی وہی ہے۔ وکیل کے معنی ہے جس کو ہم اپنے کام کا ذمہ دار بنائیں۔ کام کا ذمہ دار ہم کس کو بناتے ہیں؟ دنیا میں ہم وکیل اس کو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کو سب سے پہلے تو یہ یقین اور احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی قدرت اور قابلیت رکھتا ہے کہ یہ میرا مقدمہ اور میرا معاملہ لڑ سکے۔ دوسرا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا معاملہ، ہمارا مقدمہ پوری طرح سمجھتا اور جانتا ہے، اسے سمجھتا اور جانتا نہیں ہوگا کہ اپنی قابلیت سے کیسے ہمارا کام کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہمارے معاملے سے دلچسپی ہے، خواہ یہ دلچسپی ہم فیس دے کر پیدا کریں یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پیدا کریں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، وکیل کا لفظ تو ہماری زبان میں بہت عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو وکیل بنانے کے پیچھے یہ 3 شعور جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں، ایک اس کی قابلیت، دوسرے اس کا علم، تیسرے اس کی دلچسپی۔ ان تینوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نعم الوکیل ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہماری ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، آنے والی ضرورت بھی علم میں ہے اور موجودہ ضرورت بھی علم میں ہے۔ جو ضرورتیں کہ خود ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں وہ اس کے علم میں ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔
یہ اس کی ایک صفت ہے جس کا ہم احساس بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے ہمارے حق میں وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کی قدرت کے اوپر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہو، اس کے لیے گراں ہو، جس کو وہ نہ کر سکتا ہو اگر وہ ہمارے لیے کرنا چاہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے خود ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے، اس دنیا میں رکھا ہے، ہم یہاں خود نہیں آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہمارے حال سے گہری دلچسپی ہے، ہر لمحہ وہ ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہر سانس اس کی مرضی سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اس کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے۔ تو رحمت اور قدرت اور علم اور شکر کے جتنی بھی چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ صرف اسی کے اوپر رکھا جائے۔ توکل کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا ارادہ کر کے اور پھر ہم سارے کام اس کے سپرد کر دیں۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ کام نہ کریں اور ہمارے بدلے اللہ تعالیٰ آ کر کام کر دے گا۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں وہ نماز، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پر بھروسہ ہم کتنا ہی کریں لیکن وہ نماز ہماری جگہ آ کر نہیں پڑھے گا۔ بظاہر یہ مثال بڑی واضح اور لفظی مثال محسوس ہوتی ہے۔ کون آدمی یہ کرے گا کہ میں نماز میں تو نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ پڑھوا دے گا۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہم سے نہیں پڑھوائے گا۔ دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ توکل نہیں کرتے، کسان بھی یہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فصل اگا دے، بلکہ وہ جاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اس کے بعد وہ توکل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فصل کو بہترین فصل بنائے گا۔ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ صرف دین کے کام کا معاملہ بہت عرصے سے اس امت میں اس طرح کا ہو گیا کہ جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ توکل سے یہ کام، توکل اور دعا سے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صالح حکمراں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلائے، ہم ہر ہفتے یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو توکل کے معنی دراصل یہ نہیں ہے کہ کام نہ کر کے اور بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جس طرح وہ ہماری جگہ آ کر نماز نہیں پڑھے گا، اسی طرح وہ ہماری جگہ آ کر جہاد نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر جدوجہد نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر قتال نہیں کرے گا، وہ ہماری جگہ آ کر اقامت دین نہیں کرے گا۔ یہ سب کام تو ہم کو کرنے ہیں، لیکن ان کاموں کا عزم کرنے کے بعد پھر یہ ان کا انجام اور ان کا اچھی طرح چلنا اور اچھی طرح انجام تک پہنچنا، یہ اس کے سپرد کر دینے کا نام جو ہے وہ دراصل توکل ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ کسی آدمی نے آ کر پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں یا باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں، تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی نگہبانی کرے گا۔ اس میں خاص پہلو جو کہ راہ حق میں کام کرنے والوں کے لیے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ راہ حق میں جہاں وہ مقامات آتے ہیں کہ حکمت عملی و تدبیر کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں، وہاں پر بھی توکل بڑی ضروری شرط اور صفت ہے۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عقل استعمال نہ کریں اور فیصلہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح راہ کے اوپر لگا دے گا۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں، سر جوڑیں، اپنی عقل کو استعمال کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کو استعمال کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر کام میں کیا خطرات ہیں اور کیا فوائد ہیں، اور ہر کام میں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ خطرات اور فوائد ضرور ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سوچتے اسی چیز کے بارے میں جس میں ہم کو کسی نئے فیصلے اور راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے ہی کام دوبارہ کیے چلے جانا ہو تو اس کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مشورہ وہیں پر ہوتا ہے ضروری کہ جہاں پر کسی کام کو، پرانے کام کو نئے طریقے سے کرنا ہے یا کوئی اب نیا راستہ نکالنا ہے۔ تو جو کوئی نیا راستہ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خطرات بھی ہوں گے اور فائدے بھی ہوں گے۔ جب ایک دفعہ جائزہ لے کر آدمی فیصلہ کر لے کہ اب یہ کام کرنا ہے تو پھر خطرات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کام کو کرنا، یہی دراصل وہ توکل ہے جس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے۔ تو وہ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کرو
مشورے کے معنی یہ ہیں کہ سب مل کر بیٹھیں، معاملے پر غور کریں، یہ سوچیں آگے کام کیسے ہوگا، کوئی چھوٹا کام ہو یا پوری کی پوری تحریک کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد جب دل ٹھک جائے کہ اس کام کو کرنا چاہیے تو پھر اس کے اندر جو خطرات ہیں اور رسک ہیں اور مختلف قسم کے اندیشے ہیں ان سے بے فکر ہو کر ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اور اس کام کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ تو اس طریقے سے توکل جو ہے یہ تحریک کے معاملات کو طے کرنے میں، ان کو چلانے میں ایک بڑی ضروری صفت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اقدامات کرنے سے اس لیے ہچکچاتے ہیں، اگرچہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، کہ ہم اللہ کے مقابلے میں خطرات سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور ہم یہ طے کر لیں کہ یہ وہ کام ہے جس سے اس کا دین آگے بڑھے گا، تو پھر بہت سارے خطرات ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ کے سپرد کر کے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم سوچ لیں، سمجھ لیں، عقل کو استعمال کریں، ہر چیز کا جائزہ لیں، ایک اچھے اور صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے جن صفات کی اور طریقہ کار کی ضرورت ہے اس کو بروئے کار لائیں، اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے سپرد کر کے اور آگے بڑھیں۔ توکلی سے پھر صبر کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ ذکر قرآن میں اکثر جگہ کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا بھروسے کے بعد پھر بے صبری کا اور مخالفتوں سے ڈر جانے کا اور ہٹ جانے کا کوئی امکان نہیں۔ توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نفع اور نقصان کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی ایسے نفع کی خاطر کہ جو دنیا کے اندر ملنے والا ہو، اللہ کی راہ سے ہٹنا، یا ایسے نقصان سے ڈر کر اس کی راہ سے ہٹنا کہ جو دنیا میں نظر آ رہا ہو، یہ دونوں توکل کے منافی ہیں۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ طے کر دی ہے۔ کوئی مصیبت خواہ وہ تمہارے اپنے اوپر پڑے، یہ زمین میں نمودار ہو، وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے طے نہ کر دیا ہو۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ چوک جائے نہ ملے اس سے کے اوپر تم افسوس نہ کرو اور اس کے رنج اور غم میں مبتلا نہ ہو، اور جو چیز ہاتھ آ جائے تو اس پر اتراؤ مت، یہ تو میرے دست بازو کا کرشمہ ہے، ہم نے محنت کی، ہم نے جد و جہد کی اور ہم نے اپنی جان لڑائی تو یہ حاصل ہوا، بلکہ یہ بھی اس کی مرضی سے حاصل ہوا۔ توکل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ جب اللہ کے سپرد کر دیا تو نفع اور نقصان کا معاملہ بھی صرف اسی کے سپرد ہونا چاہیے۔ ہم پہلے ہی اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ نفع اور نقصان صرف اس کے ہاتھ میں، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی کی طرف سے ہے، اور جو وہ نقصان پہنچانا چاہے اس سے کوئی ٹلا نہیں سکتا، نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی رزق تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے حرام راستوں کی طرف جاتا ہے، حالانکہ جو رزق اس کو پہنچنے والا ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا، اور یہ اس کی بدبختی ہے کہ وہ پھر جلد بازی کرتا ہے، حرام راستوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگوں کو حلال ذرائع سے بہت اچھا رزق مل جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ مفلس کے مفلس ہی رہتے ہیں۔ دونوں مثالیں دنیا کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس میں ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف نفع اور نقصان کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دنیا کے نفع اور دنیا کے نقصان سے ڈر کر یا اس کے طمع اور لالچ میں اور اس کی نافرمانی کرنا یا اس کی اطاعت کے راستے سے ہٹ جانا، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ اسی توکل کا ایک پہلو ہے جس کو کہ رضا کے نام سے حدیث میں تعبیر کیا گیا، رضا بالقضاء، کہ یہ بندے کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ قضا کے اوپر، اللہ کے فیصلے کے اوپر پوری طرح راضی رہے۔ اس کی جڑ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان سارے جذبات کے اندر ہے کہ جو جذبات اور کیفیات اور تعلقات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم ہے، احسان کرنے والا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کی طرف سے جو کچھ پہنچے اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی اور اس کے اوپر آدمی راضی رہے۔ انی اسألک رضا بالقضاء، جو کچھ بھی فیصلہ ہو اس کے اوپر رضامندی جو ہے وہ یہ لازمی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو توکلی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ سے جو چیز اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں
تو دو الفاظ میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بندگی کی اصل روح یہ ہے کہ سارا انحصار اور بھروسہ اللہ کے اوپر، اور آدمی جو کچھ مانگے صرف اس سے مانگے اور اسی سے طلب کرے اور اسی سے مل سکتا ہے، اس بات کا پورا یقین رکھے۔ سورہ فاتحہ میں جو بات ہے اس کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دعا ہوا العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے، اور دوسری میں کہا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے دراصل وہ عبادت کی روح اور اس کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ ایسا مانگنا ہے جس کی اس نے خود تاکید کی ہے۔ اور قرآن مجید میں یعبدون اور یدعون یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، گویا کہ عبادت اور مانگنا یہی اصل چیز ہے، اس لیے کہ بندگی تو اس کی دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور پتھر اور پہاڑ سب کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں کہ حدیث کے مطابق 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہوں، اس کی عبادت نہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ بندہ جس کو اس نے اپنا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اختیار کی آزادی بھی دے دی ہے، وہ اپنی آزادی میں بالکل آزادی کے نشے میں ڈوب کر اور اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے بلکہ اس کا محتاج اور بندہ بن کر رہے، اس کی علامت دعا ہے، اس سے مانگنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بہت طویل نصیحت کی، اور اس نصیحت میں آپ نے یہی بات کہی جس کے اندر کہ تسلیم و رضا بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھو گے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس میں ہمارے لوگوں نے مختلف اس کی تعبیریں کی ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مطلب اللہ کی یاد کو محفوظ رکھنے سے ہے۔ آدمی جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اس کو اپنے ساتھ پائے گا۔ پھر اسی حدیث میں آگے چل کے کہ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور پھر اس میں وہ تسلیم و رضا کا پہلو ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، سارے انسان لن ينفعوك الا ما كتب اللہ لك، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان اس سے زیادہ نہیں پہنچائیں گے۔ پھر آپ نے آخری الفاظ فرمائے جس سے کہ جو تشبیہ ہے، تمثیل ہے، لیکن جس سے کہ بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، سیاہی جو ہے اب خشک ہو گئی، اس میں مزید کچھ لکھنے کی گنجائش نہیں۔ یہاں دعا اور اس سے دعا سے بات ٹل سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اس کو زیر بحث نہیں ہے، اس میں ہم آگے کی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، لیکن حدیث میں قطعیت ہے اس بات کی کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی جو ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ دعا کے معاملے میں یہ اہتمام تھا کہ حضور نے بعض اپنے اصحاب سے اس بات کی خصوصی بیعت لی تھی کہ وہ کسی معاملے میں کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر گھوڑے پر سے ان کا کوڑا گر جاتا تھا نیچے تو کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دے، بلکہ خود اترتے تھے اور اس کو اٹھا کر پھر لیتے تھے۔ یعنی انسانوں سے اتنی بے نیازی، اور اس حد تک بعض اصحاب سے، سب سے آپ کی بیعت نہیں تھی لیکن بعض کو آپ نے اس حد تک نصیحت کی تھی اور اس کی پابندی کرتے تھے، کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ایک دوسری جگہ یوں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں تو بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارے
تو اس کا جواب لازماً ملے گا۔ اب یہاں پر جو دو سوال عام طور سے پیدا ہوتے ہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز طے ہو گئی ہے، لکھی جا چکی ہے، تو پھر آخر دعا سے کیا فائدہ؟ تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ خود بھی اس تحریر کے باہر نہیں ہے جو تحریر کے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اور کیونکہ اللہ کا علم، اگر ہم تقدیر کے مسئلے کی اس بحث میں نہ پڑھیں تو اللہ کا علم کیونکہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، تو وہ صحیفہ نامکمل نہیں ہے، اور اس صحیفے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک تو اس کی تشریح یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری تشریح کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صحیح رویہ ہے اور جو کہ ہمارے بہت سے علماء نے اختیار کیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جیسا کہ میں کل سے کئی معاملات کے بارے میں کہہ چکا ہوں جو کہ مشتبہات کے دائرے میں ہیں، اور ان کے معاملے میں جو چیز جیسی بتائی گئی ہے اس کو ویسا ہی سمجھ کر اصل فکر اپنے عمل کی کرنی چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور اس کی حکمتیں اور اس کو کیا غرض ہے اور کیا مقصود ہے اور کیسے کرتا ہے اور کیسے اس کو علم ہے اور کیسے اس نے فیصلہ کیا ہے، اور جب فیصلہ کر چکا تو کیسے وہ سنے گا۔ یہ اس کے مسائل ہیں، اور اس کے مسائل سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ مانگو گے تو میں دوں گا۔ بس یہ کہ جیسا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دعا میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہر دعا کا یہیں اسی وقت اسی جگہ پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مصلحت ہے، پوری کارخانہ قدرت ہے، اس کے اندر ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، تو قیامت کے روز ایک آدمی کو خوان میں بہت ساری نعمتیں پیش کی جائیں گی، کہے گا یہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں، جن کا قبول ہو سکی، بدلہ نہیں مل سکا، یہ سب آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہیں۔ دعاؤں کی جو بڑی کثرت سے تعلیم دی گئی ہے، اس کا ایک پہلو تو بہرحال یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے نسبت رکھے اور اسی سے مانگے، اور اس کے تعلق کا پورا اللہ کے ساتھ ہو۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو کہ بڑا اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دعا ہم کس چیز کی مانگتے ہیں؟ دعا اس چیز کی مانگتے ہیں جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم بھوکے ہیں، ہم کھانا مانگیں گے تو بھوک ہم کو لگ رہی ہوگی، اس کا احساس ہمارے اندر ہوگا۔ یا اور کوئی بڑی چیز ہو، کسی مصیبت کے اندر ہے، ہم چاہیں گے مصیبت دور ہو جائے، روزگار نہیں مل رہا روزگار مل جائے، امتحان پاس ہونے کے امکانات کم ہیں، امتحان پاس کر لیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی ضرورت ہمارا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قیمتی ہیں، ان کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب دعا کے اندر جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ تم مانگو، تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اس سے تمہارا تعلق و نسبت مضبوط ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مانگنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ تو دعا دراصل تعلیم کا بہترین پیرایا ہے۔ ہم ایک بڑا لمبا لیکچر دیں کہ اللہ سے ہی کی تعریف کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، اس پر ہم پوری ایک لمبی چوڑی کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم ایک آدمی کو صرف یہ 3 الفاظ بھی سکھا سکتے ہیں، کہہ دینا صراط المستقیم۔ اس کے اندر پورا جب وہ مانگ رہا ہے، اس کے معنی وہ قائل ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مجھے ہدایت ہے۔ اب اس میں کسی تقریر کی اور فلسفے کی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی ضرورت اس کے دل کی پکار بن گئی اور دل کی صدا بن گئی اور وہ زبان کے اوپر آ گئی۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اکثر جگہ بہت ساری ان عظیم چیزوں کی تعلیم دعا کے پیرائے میں دی۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ دیکھیں آپ، سورہ آل عمران کا آخری حصہ دیکھیں، اس کی آپ جتنی تفسیر کریں، تشریح کریں، تدبر کریں، غور کریں، ہر دعا کے ہر لفظ میں کسی چیز کی تعلیم ہے۔ اسے مانگنا نہیں ہے بلکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ یہ تمہاری ضرورت ہونی چاہیے، یہ تمہاری پیاس بننی چاہیے، اس کے لیے طلب اور تڑپ ہونی چاہیے، امنگ ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم جنت طلب کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ جنت کی پیاس، اس کی طلب بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے اگر ہم صبر مانگتے ہیں، توکل مانگتے ہیں، رضا مانگتے ہیں، اس کی محبت طلب کرتے ہیں، تو یہ دراصل اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں دراصل جن کی طلب تمہارے دل کے اندر ہو، جن کے پیاس ہو، جن کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو۔ تو دعا ایک طریقے سے رجوع اللہ کی طرف انابت اور نسبت کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا تعلیم کا
اور ان اقدار کا اور ویلوز کا اور ان کیفیات اور صفات کو اخذ کرنے کا ذریعہ بھی ہے کہ جس سے یہ چیزیں زندگی کے اندر راسخ ہوتی ہیں۔ دعا کے بعد پھر جو اگلی چیز ہے اس کو کہ میں نے سب سے آخر میں رکھا لیکن ایک لحاظ سے وہ سب سے پہلے بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اس میں کسی لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ عبادت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کی بندگی کریں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ بن پڑے، آدمی کسی بھی مقام پہ نہ پہنچ سکے، تو کم سے کم چیز جس سے کہ رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کی اس نے تاکید بھی کی ہے اور تعلیم بھی دی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت دراصل اس کے رسول کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن بھی کا ماننا بھی رسول کا ہی ماننا ہے، اس لیے قرآن کو بھی ہم رسول کے ہی واسطے سے مانتے ہیں۔ اطاعت کے جن پہلوؤں کی طرف توجہ ضروری ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اطاعت میں عمل کی ظاہری صورت کے ساتھ اس کے مقصد اور اندرونی کیفیت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جہاں بھی احکام کی تعلیم دی ہے وہاں پر اس بات کی خاص طور پہ تصریح کر دی ہے کہ عمل تو ہونا چاہیے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور جو اس عمل کو اس کی نگاہوں میں مقبول بنائے گی وہ دراصل اس کے پیچھے کیفیت ہے دل کی۔ صلاۃ میں خشوع ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا تو وہ نماز یہاں قبول بھی ہوگی اور اس سے وہ منافع بھی حاصل ہوں گے جو زندگی کے اندر حاصل ہونا چاہیے۔ آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اس کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے جو کہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ حج کے بارے میں بے شمار احکام ہیں اور ہر جگہ یہ کہا گیا ہے اس میں کچھ کوتاہی ہو جائے، تھوڑی بہت کمی ہو جائے، بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لمن اتقی، اگر تقوی دل کے اندر موجود ہے۔ تو جہاں بھی جو بھی حکم دیا گیا ہے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ آدمی صرف ظاہری مراسم کے چکر میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ اس کی روح اور مقصد سے غافل ہو جائے۔ اور امتوں کے اوپر جب زوال آتا ہے تو یہ بڑی خرابی نمودار ہوتی ہے کہ جزیات اور فروعیات اور ظاہری چیزوں کا اہتمام اس حد تک پہنچتا ہے کہ بس صرف وہ ظاہری ظاہر رہ جاتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بنی اسرائیل پر تنقید کی ہے وہاں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں کو جہاں بھی پکارا تو اس بات کی طرف بہت وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا۔ بعض انبیاء نے تو بائبل میں جو ان کی تقریریں نقل کی گئی ہیں یوں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری یہ جو تم لوبان جلاتے ہو اپنی مسجدوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اس کی ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ انصاف کرو، بیواؤں کی خدمت کرو، اور عبادتیں اور تقویٰ کی مظاہر تو بہت ہیں لیکن زمین کے اندر بے انصافی ہے اور ظلم ہے۔ یہ ساری تقریریں جو نقل کی گئی ہیں قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر، یہی بات ظاہر کرتی ہیں کہ اگرچہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کو مقدم ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اطاعت کے پیچھے اس کی روح ہے، اس کا مقصد ہے کہ جو حاصل ہونا چاہیے۔ دوسری بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور ایک سمجھیے کہ ترجیحات کا ایک پورا کی میزان ہے۔ اس ترجیحات کے میزان میں بعض چیزیں اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم ہیں، بعض اس سے کم اہم ہیں۔ کسی چیز کو اس لیے ٹال دینا کہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو وہ چیز تو غیر اہم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنیت کہ اللہ کے ایک حکم کو آدمی لاپرواہی سے ٹال دے یہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے چھوٹے گناہ بعض دفعہ بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو بڑی نیکیاں ہیں ان کا حق مقدم ہے، جو اس سے کم درجے کی نیکیاں ہیں وہ اس سے کم درجے پر جائیں گی، اور قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بھی مختلف انداز سے واضح کیا۔ سب سے بڑی واضح آیت تو سورہ توبہ کی ہے کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ کیا جو آدمی حاجیوں کو پانی پلائے اور مسجد حرام کی زیارت کرے اور عمرہ کرے اور حج کرے
उस आदमी को और उसके काम को तुमने उस आदमी और उस आदमी के काम के बराबर समझ लिया कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखे और उसकी राह में जिहाद करे। ला यस्तवी, दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इन दोनों के दर्जात के अंदर बहुत फर्क। यहाँ जहाँ इंफाक की तालीम दी गई है तो फरमाया गया कि बाज़ लोग जो हैं कि वो इस्लाम की कामयाबी और गलबे के आसार से पहले ही अपना माल और जान इस राह में लगाते हैं और बाज़ उसके देखने के बाद लगाते हैं। तो फरमाया गया कि जो लोग के पहले लगाते हैं उनको उलाए का आज़म दर्जा, उनका दर्जा तो बहुत ऊंचा है, हालांकि अजर जो है वो हर एक को मिलेगा। तो नेकी और बदी के पैमाने जो हैं वो उलट पुलट होना, ये भी एक अल्लाह की इताअत के अंदर फसाद का सबब बनता है। और ये जुमला किसी तहरीक इस्लामी के आदमी का तो बज़ाहिर नहीं है, ये तबलीगी जमात के जो रहनुमा थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह उनका जुमला है, लेकिन बड़ा कीमती जुमला है कि जब शैतान इस बात से मायूस हो जाता है कि वो किसी इंसान को गलत राह के ऊपर लेकर जाए, तो फिर वो ये करता है कि उसको बड़े कामों से गाफिल करके और छोटे कामों के अंदर मसरूफ कर देता है। बड़ा काम तो दावत का और तबलीग का और जिहाद का काम है, और छोटे काम और बहुत सारे हैं, फिर वो उनको छोटे कामों के अंदर सारा वक्त और तवज्जो उसकी उन कामों के अंदर लगा देता है। तो इताअत के अंदर ये बात जो है वो बड़ी अहम है, याद रखना कि नेकियों के अंदर प्रायोरिटीज, तरजीहात, बड़ी और छोटी नेकियां हैं। बाज़ जड़ की हैसियत रखती हैं, बाज़ शाखों की हैसियत रखती हैं, बाज़ उससे भी कम दर्जे की हैं, और उसी के लिहाज से उनका मुकाम होना चाहिए। फिर ये बात मैं दोहरा दूं इसलिए कि ये फसाद भी पैदा हो सकता है कि आदमी बिल्कुल गाफिल हो जाए छोटी चीज़ों से। असल तो ये कि मोमिन की असल सिफत ये है कि जहाँ भी उसको कोई चीज़ नज़र आ जाए उससे बारे में उसको ये मालूम हो कि इसमें अल्लाह का हुक्म है, इसके रसूल का हुक्म है, वो उसको करने की कोशिश करे और वो किसी दायरे से भी ताल्लुक़ रखता है। लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि इन दो चीज़ों का लिहाज ज़रूरी है कि छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को कुर्बान करके न करे, और जो काम भी करे उसके अंदर ये असल रूह और मकसद जो है उसको वो पेश नज़र रखे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो सारी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की कैफियत और सिफात हैं, इनके हुसूल का तरीक़ा क्या है, ये हमको कैसे जो है वो हासिल हो सकती है। तो इसका सबसे बड़ा जरिया जो है वो तो जिक्र है, अल्लाह की याद है। और ये जिक्र ऐसी चीज़ है जिसकी कुरान ने, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया है, कि बहुत कसरत के साथ ताकीद की है। और ये कहा गया है कि लोग उठते बैठते लेटते हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं। नमाज है तो वो जिक्र है, और नमाज से निकल के जाओ कोई काम करो तो जिक्र करो, और जहाँ भी हो वो जिक्र ही जिक्र की तालीम है। तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कि किसी और वक्त की गुफ्तगू तफसील के साथ होगी। इस जिक्र के अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी शामिल है और अल्लाह से मुलाकात को याद रखना भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें इसी जिक्र के अंदर। और जो ज़राए हैं उनमें से जो दुआएं तालीम दी गई हैं वो फिर एक जिक्र का हिस्सा हैं। उन दुआओं को सही तरीके से करना, इसी जिक्र का एक हिस्सा नमाज है, और नमाज को भी सही तरीके से पढ़ना और उससे पूरा फ़ायदा हासिल करना। तो वो सारे ज़राए तो हमको हासिल हैं, उन ज़राए को हम सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये ताल्लुक़ जो अल्लाह ताला के साथ है मजबूत नहीं होता। तो इंशाअल्लाह आइंदा कुछ मुख्तसर गुफ्तगू में नमाज और अल्लाह की राह में कुर्बानी और कुरान की तिलावत और जिक्र और दुआ, छोटी छोटी गुफ्तगू में हम उसके मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर उस पर अपनी तवज्जो मबजूल करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।